Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Surah Baqarah, ayat number 119 onwards. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. वकाल लजीना, और कहते हैं वो लोग ला यालमूना, जिनको इल्म नहीं, यानी कि जो इल्म नाफे से खाली लोग हैं. ऑब्वियसली दुनियावी उलूम तो उनको आते थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो हक को नहीं पहचानते, जिनके पास नाफे इल्म नहीं था, वो इल्म जो इंसान को अमले सौले तक ले जाए. तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे जो जाहिल लोग थे, जिनके पास हक का इल्म नहीं था, वो उनका कौल ये, वो ऐसी बातें करते हैं, लाउला, क्यों नहीं, युकल्लिमुनल्लाहु, युकल्लिमुना, हमसे कलाम करता अल्लाह, औ तातीना, या हम पे नाजिल करता, आयतन, अपनी कोई निशानी. अब ये ऐसी बात थी जो यहूदी हजरत मूसा से ऑलरेडी मुतालबा कर चुके थे कि अल्लाह ताला आपसे तो कोई तौर पे कलाम करते हैं, हमसे क्यों नहीं कलाम करता. आप अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए, हम क्यों अल्लाह को नहीं देख सकते. तो अगर अल्लाह ताला हमें नजर आ जाए, हमारे सामने खुद उतर के आए और हमसे कलाम करें, हम तब मानेंगे. अब ये ऑब्वियसली इनके कल्ब में मौजूद वो जो मर्ज है, जिसको अल्लाह ताला इस सूरह के शुरू में इब्लीस में जाहिर करते हैं और फिर उस एग्जाम्पल को बनी इसराइल में दिखाते हैं. और अब इस वक्त मदीना शरीफ में मुसलमानों को, मोमिनीन को अल्लाह ताला ये उस वक़्त के मौजूदा कुफ़ार और मुशरिकीन में ये बीमारी दिखा रहे हैं. और आज हमें जो आज 1400 साल बाद एक कलाम अल्लाह पढ़े, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, इट्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इट्स एज रेलिवेंट, इट्स एज हक टुडे एज इट वाज बैक देन. तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये भी बिल्कुल वैसी ही बातें करते थे जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के काफिर. और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द जो लोग कुरान पाक पे या दीन पे क्वेश्चन उठाते हैं, हम इनको देखें तो उनकी भी बातें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला ने कहाँ पे ये लिखा है, अल्लाह हमसे खुद क्यों कलाम नहीं करता, कौन सी निशानी है, हमें दिखाएं, हम जब तक देखेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे. अब अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं जिनके पास इल्म नहीं, क्योंकि अगर इंसान के पास थोड़ा सा भी हिकमत हो, थोड़ी सी भी हिकमत वाली दानिश वाली नज़र हो, तो इंसान को अपने अंदर सबसे बड़ी आयत नज़र आए कि कैसे हम एक छोटे से सेल, एक पानी का कतरा होता है जिसके अल्लाह के हुक्म से, वो सेल कोई भी सेल बन सकता था, अल्लाह के हुक्म से वो जो एग है वो बजाय कि डिस्ट्रॉय हो जाए, अल्लाह ताला उसको कायम करते हैं. और वो किस तरह डिवाइड होते होते वो एक खून का लोथड़ा बनता है, और फिर उसके अंदर किस हाई स्पेशलाइजेशन के साथ, इतनी सुपरसोनिक और इतनी सुपर अमेजिंग किस्म की स्पेशलाइजेशंस के साथ उन्हीं सेल, उन्हीं खून के लोथड़ों में से हड्डियां बन जाती हैं, और उनका निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है. और जो खून का निज़ाम चल रहा है, जो लिम्फेटिक सिस्टम्स इंसान में चल रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं. लंग्स बिल्कुल डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं ऑक्सीजन की. हार्ट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट ऑर्गन. लिवर है आपका, खून बना रहा है. आपके जो किडनीज हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट ड्रेनेज का काम कर रहे हैं और एक फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं. तो सुभान अल्लाह, इंसान के अपने अंदर एक पूरी एक आयत है और आयात हैं, हर ऑर्गन के अंदर एक निशानी है. और फिर भी ये कहते हैं कि अल्लाह हम पे क्यों आयत नाजिल नहीं करा, हालांकि ये खुद चलती फिरती अल्लाह की एक आयत है. ये आंखें, 19 सेल्स के डिवाइड होने से कहीं आंखें अल्लाह के हुक्म से बनी. आज इस सारी बाहर की दुनिया को अपने इस छोटे से जो हमारे दिमाग का पर्दा है उसके ऊपर ये पूरा जहान इन आंखों के जरिए जो है वो विजुलाइज मैं कर सकती हूँ. ये मेरे कान हैं, इनके अंदर एक बारीक सा पर्दा है. खुदा न खास्ता से कुछ हो जाए, दुनिया की कोई डिवाइस मुझे सुनवा नहीं सकती अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है. सो एवरीथिंग विद इन माई सेल्फ, विद इन माई बीइंग इज एन आयत. और अल्लाह ने ये सिर्फ किसी खास इंसान को ये आयत नहीं उतारी, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया में पैदा हुआ, चाहे वो काफिर हुआ, बाद में वो एथियस्ट हो गया, उसने वो मोमिन हुआ, whoever they ended up being, अल्लाह ताला ने ये आयत हर इंसान में रखी है. और फिर
ان آیات کے ذریعے ہم جو باہر کا جہان دیکھ رہے ہیں، یہ سورج بھی ایک آیت ہے، یہ زمین جس کو ہم اتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز لیتے ہیں اور پھر مس مینجمنٹ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اسے کھاتے پیتے ہیں، پھر بھی اللہ کے حکم سے ہمیں مسلسل دیے جا رہی ہے. یہ رات اور دن کا نظام کس خوبصورت طریقے سے آ رہا ہے جا رہا ہے. موسموں کا ایک نظام ہے، کیسے ایک ہی زمین میں چھوٹے چھوٹے دانے ہم ڈالتے ہیں جن کو ہم بیج کہتے ہیں، اور جس بیج کے اندر اللہ نے جو پوٹینشیل رکھا ہے، ایک بیج کے اندر پورا جہان ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ جہان کبھی آپ کے سامنے ظہور نہیں کرتا، اور اگر اللہ کا حکم ہو تو اس ایک چھوٹے سے ڈاٹ میں سے ایک 100 فٹ کا درخت نکل آتا ہے، ایک سے ایک پھل کا درخت نکل آتا ہے. تو سبحان اللہ، ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از این آیت. اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہر انسان کے ساتھ کلام بھی کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کسی غیر نبی کا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا یہ مقام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ وحی نازل کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں غیر نبی کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے بات کرے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، اینڈ ایوری نشانی اسپیکس ٹو اینی ون جس کا ایک سوچنے والا قلب ہے، جس کا دل زندہ ہے. ہر پتا اللہ کی گواہی دیتا ہے، ہر بارش کا قطرہ اللہ کی رحمان ذات کا جو ہے وہ شاہد ہے، وہ ہمارے سامنے گواہی دیتا ہے. ہر خوشی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، ہر غم جو انسان کا کہ زندگی میں آتا ہے، ہر ارادہ جو انسان کرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کا حکم نازل ہو جاتا ہے اس کی جگہ. ایوری مومنٹ، ایوری تھنگ از ڈوئنگ اے کلام اللہ کی طرف سے ہمیں حق تک لے کے جا رہی ہے. بٹ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کلام غیر نبی سے نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنی وہ جو ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پڑھی تھی کہ یہ لوگ اپنی ڈیزروڈنس کو نہیں دیکھتے کہ یہ خود کیا ہیں، اور اللہ سے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ ویسے جیسے پہلے بھی لوگ ایسے ہی تھے. کا آگے جب آیت دیکھیں کا لکھا ہے، کا میں نے آپ کو بتایا، پھر ریپیٹ کری ہوں سو یو کین ریمبر دس. کا مطلب ہوتا ہے کا مثل، جیسے کہ فار ایگزامپل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کا مثال ایسی ذالک ان کی، قال الذین من قبلہم جیسے ان سے پہلوں نے باتیں کی تھیں، مثل قولہم اسی طرح کے قول کے ذریعے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی ایگزامپل، ان کے اسی جو قول ہے جو یہ انہوں نے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے نافرمانی کی کہ ہمیں خود آپ سامنے اتریں گے تو ہم مانیں گے، ہم پہ آیت اتارے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری آیات کو ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی ہی قول، ایسی ہی باتیں ان سے پہلوں نے بھی کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ کیوں ایسے سب کی باتیں ایک جیسی ہیں؟ تشابہت قلوبہم، کیونکہ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. یعنی کہ ان سب کے دلوں میں ایک ہی جیسا مرض ہے. یہ مرض چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، چاہے آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے دل میں. جس کسی کے بھی دل میں منافقت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اپنے رب کی طرف سے نا امیدی ہے، یا اپنے رب کی طرف سے نعوذ باللہ اگنورنس ہے یا ایروگنس ہے، ایسے ہر دل جو ہے جو اللہ سے کٹ جاتا ہے، اپنی سوچ سے کٹ جاتا ہے، تو ایسے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر صرف پھر ظلمتیں رہ جاتی ہیں، اور جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور ڈالا ہے وہ نور کہیں ان گناہوں کے اندر کہیں بجھ جاتا ہے. بجھ تو نہیں جاتا بٹ کہیں چھپ جاتا ہے، غفلت کے پردوں کے اندر ڈوب جاتا ہے. تو طرف ہمارے ان سب کے قلب آپس میں ایک جیسے ہیں، کیونکہ ان کے قلب ایک جیسے ہیں. تو جب ظلمت والا قلب اس سے ایک ہی جیسی باتیں نکلیں گی. قد بے شک انڈیڈ بین الآیات، ہم تو آلریڈی اپنی آیات کو بیان کر چکے ہیں، لی فار دا قومی یوقنون، ہر یقین کرنے والی قوم کے لیے، ہر یقین کرنے والے انسان کے لیے. میں نے جو بھی آیات آپ کو بتائی، انسان خود ایک آیت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق ایک آیت. تو اللہ ہمارے میں پورے جہان کے اندر ہر میری مخلوق ایک آیت ہے. جنہوں نے یقین کرنا ہے، جن کو آخرت کا یقین ہے، ان کو یہ آیات ایز حق نظر آتی ہیں. جو جاہل ہے، جس کی آنکھ کے اوپر لینز ہی بلیک کلر کا ہو، اس کو دنیا نے کالا ہی نظر آنا ہے. جس کی آنکھ پہ لینز ریڈ ہے، اس کو دنیا ریڈ ہی نظر آنی. اب دنیا کا قصور نہیں، دنیا تو ریڈ نہیں ہے،
دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگا بنایا. قصور اس انسان کا اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ لال رنگ کا ہے, اس کی آنکھ پہ پردہ کالا, اس کو ہر چیز ڈارک نظر آ رہی ہے, گلومی نظر آ رہی. ان پردوں کو آنکھوں سے ہٹائیں گے, ان اینکوں کو آنکھوں سے ہٹائیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے حق کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے, تو پھر ہم بھی وہی بات کریں گے جو بابا مولا علی فرماتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی اللہ ایکسپٹ کہ میں نے اس کے ساتھ رب تعالیٰ کو دیکھا ہے. یعنی کہ ایوری تھنگ گیوز گواہی کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے. انا بے شک یہ ارسلنا کا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ, یعنی کہ ہم نے آپ کو اپنا نور بنا کے ہم نے بھیجا ہے. آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کو بھیجنے والے ہیں. اور ایک ارسلنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہیں آپ ہیں ان کے جیسے نہیں, ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, آپ آئے ہماری طرف سے, اس لیے آپ ایک نور ہیں, آپ ایک الحق کی طرف سے بھیجا ہوا حق ہیں اس دنیا میں. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے آپ کو بھیجا بالحق کلام اللہ کے ساتھ, حق کے ساتھ, بشیروں و نذیرا, آپ کو بشارتیں دینے والا بھی بنا کے بھیجا اور آپ کو وارننگز دینے والا بھی بنا کے بھیجا. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بشیر کو مقدم کر دیا پہلے کر دیا ہے اور نذیر کو بعد میں کیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پہلے لوگوں کو آسانیاں اور خوشخبریاں دینے والے ہیں اور پھر بعد میں لوگوں کو ان کے بد اعمالیوں پہ وارن کرنے والے اور جہنم کی بات کرنے والے ہیں. اس لحاظ سے امت کو بھی ہمیشہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والا پہلے ہونا چاہیے, ہمیشہ اچھی بات پہلے کریں, ہمیشہ لوگوں کو محبت کی بات, مغفرت کی بات, لوٹ آنے کی بات پہلے بتائیں, بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو پینٹ کریں ایز نعوذ باللہ ایک ایسی جابر ہستی جس کا اور کوئی کام ہی نہیں کہ اپنی مخلوق کو بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑا اور جہنم میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ تو بہت صبور ہے, وہ کہتے ہیں الصبور, جو میری گریس اور میرا پیشنس ہے کائنات مطلب سمجھ بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور آپ سے کوسچن نہیں ہوگا اصحاب جہیم کے بارے میں, جہنمیوں کے بارے میں. یعنی کہ یا رسول اللہ ڈو ناٹ وری اباؤٹ دم, آپ کا کام ہے اللہ کی بتائی ہوئی خوشخبریاں اور وارننگز لوگوں تک پہنچانا. اگر اس میں سے کوئی ناقدر ہے, بے قدر ہے, کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا, آپ کے مقام کو نہیں سمجھتا, اپنے رحمان کی رحمانیت کو نہیں سمجھتا, تو وہ جہنمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نہ آپ سے کوسچن ہوگا, نہ آپ سے پوچھا جائے گا, نہ آپ اس کے بارے میں تکلیف لیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ, اب یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ حصہ بنتا ہے وَلَن, لن میں نے آپ کو بتایا تھا لم never ever in the past, لن never ever in the future. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ, اور یہ کبھی بھی never ever in the future, یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں اور آپ آج مومنین کو چھوڑ کے, مسلمانوں کو چھوڑ کے, ویسٹ سے انسپائر ہو کے ہم یہود و نصارہ کو ولی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, there is a difference. somebody being your colleague, somebody being your neighbor, آپ کے ان سے اچھے تعلقات ہیں, انسانیت کے لیول پہ آپ ہر انسان کے ساتھ رحمت کا, آپ کو سراپا رحمت بن کے رہنا ہے. آپ اللہ کے خلیفہ ہیں, آپ نے ہر انسان کی عزت کا, مال کا, خوشیوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن جو ولی ہے, جو دل کا ساتھی ہوتا ہے, آج میں یا کوئی بھی قرآن پڑھنے والا اگر یہود و نصارہ کو ایک مومنین کو چھوڑ کے آج اپنا ساتھی بناتا ہے تو قرآن پاک میں اس کے لیے بہت سخت احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے, ان کے پاس نہ بیٹھو, ان کو اپنا ولی نہ بناؤ, کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کو چھوڑ کے جو بھی ان یہود, اور وہاں پہ ورڈ ایکسپلسٹلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کو جس نے اپنا ولی بنایا تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ میں اور آج آپ جو مرضی اس کے پیچھے حجتیں دیتے رہیں, قرآن کے الفاظ ہیں وَلَن تَرْضَىٰ, کبھی never ever in the future,
قیامت آ جائے گی، لیکن یہ جو کافر یہود ہیں اور جو کافر نصارہ ہیں، یعنی کہ جو کتاب اپنی کتب کو بھی پڑھ کے ایمان نہیں لانے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہوں گے، الیہود ولن نصارہ، نہ ہی یہودی نہ ہی کرسچنز، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ ان کی ملت کی، ملت ہے کیا مطلب، ان کے مذہب کی، ان کے طور طریقے کی، ان کی سویلائزیشن کی، ان کے لا کی آپ فالوئنگ نہ کریں تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گا. اب obviously this ayat is addressing the امت, not بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اللہ قلب اطہر پہ اتر رہا ہے، میسج فار دی امت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی obviously یہود اور نصارہ کو راضی نہیں کرنا. آپ تو اپنے رب کی رضا کے لیے آئیں، اپنے رب کو ہی راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے. یہ تو امت کے لیے ایک میسج ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اور ابھی آگے بھی چل کے حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے کہ تینوں جو مذاہب ہیں اس وقت آسمانی، ٹھیک، جوڈازم، کرسچینٹی، اسلام، تینوں ابراہیمک ریلیجنز کہلاتے ہیں. گورا بھی اس بات کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تینوں حضرت ابراہیم سے فلو کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کے آگے سے اولاد ہیں بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے فالوورز ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. حضرت ابراہیمی کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے آگے سے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے آگے سے جو اولاد ہے بنی اسرائیل کہلاتی ہے، انہی پہ توریت، انہی پہ انجیل اتری ہے. تو ہمارا سینٹر پوائنٹ بھی ایک ہی ہے، اور ہم تینوں میں کامنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سب آسمانی کتب کو، انبیاء کو مانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی اس 2020 میں ہم اس وقت موجود ہیں، دنیا پہ نظر ڈالیں، تمام دنیا میں یہود اور نصارہ کافروں کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، ہر مطلب جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کو چھوڑ کے ہر طرح کے الٹے سیدھے مذہبوں کی وہ تائید کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اگینسٹ ہوم دا مسلمس. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. پھر بھی آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں وی شوڈ فالو دا ویسٹ، ان کے پاس ہم سے زیادہ حکمت ہے، بے شک ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیاوی علوم ہوں گے، لیکن جو مورل کوڈ، جو ایتھیکل کوڈ، جو اسپرچل کوڈ، جو انلائٹمنٹ اللہ کے حکم سے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گے، اس کے آگے دیر از نو ادر سسٹم، نو ادر لا. اب یہ آیت کے بارے میں ایک اور چیز بھی دماغ میں رکھنے والی ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ایسے نہ کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا مگر وہ جو میرا رب کہتا ہے. جس وقت نبی سو بھی رہا ہوتا ہے تو بھی وہ نعوذ باللہ غفلت میں نہیں ہوتا، اس وقت بھی وہ اپنے رب کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر غفلت نہیں ہوتی، پورا شعور ہوتا ہے. ٹھیک، نبی کی ذات عام لوگوں جیسی نہیں ہے، نبی بشر بھی ہیں لیکن وہ نور بھی ہیں. تو یہ جو آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں ترجموں میں یا ہم جب انڈرسٹینڈنگ کے لیے الفاظ پہ مطلب غور کرتے ہیں تو ہمیں اپیرنٹ میننگ ایسے لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے نہ کریے گا، لیکن اصل میں دس از ناٹ وٹ از بینگ سیڈ. یہ بات ایسی ہے جس طرح میرے گھر کا قانون تھا جب when I was growing up کہ past 9 o'clock we could not stay out. ٹھیک، مجھے یہ پتا تھا، اس کے بارے میں مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں رہا. This is a law I grew up with. This was thing that that was accepted. تو اب میرے فرینڈز آئے ہوئے and we are playing outside in the street or somewhere. تو اگر بابا وہاں آئے یا اماں وہاں آئے تو وہ آ کے کلام تو مجھ سے کری ہوتی تھی کہ فاطمہ 9 بجے کے بعد آپ مجھے باہر نظر نہیں آئے. ٹھیک، لیکن آلریڈی فاطمہ کو پتہ ہے 9 بجے سے بعد میں نے باہر نہیں رہنا، یا مغرب کی اذان کے بعد ہمارے یہاں قانون تھا سڑک میں ہم نہیں کھیل سکتے تھے، اذان مغرب کے ساتھ ساتھ ہم نے گھر پہنچنا ہوتا تھا. تو اگر اسٹریٹ میں آ کے میری فرینڈس کے سامنے اماں یا بابا یہ اعلان کرتے تھے کہ فاطمہ دیکھو مغرب کا وقت سر پہ، مغرب سے زیادہ تم نے لیٹ باہر نہیں رہنا، اگر رہو گی تو
مطلب یو ول ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینسز اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب بیسیکلی نا فاطمہ اس بات کو چیلنج کر رہی ہے. میں تو مان رہی ہوں کہ ہاں جی مغرب کی اذان ہوئے گی میں گھر آ رہی ہوں. وہ آ کے یہ بات کیوں کرتے تھے؟ میرے بہاف پہ وہ ان لوگوں کو, میرے دوستوں کے سامنے اعلان یہ کرتے تھے کہ دیکھو اس بچی کا یہ قانون ہے اس کے گھر کا, اس نے نہیں رہنا مغرب کے بعد باہر. تو آپ سب کو ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اس کو روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ مجھے نہیں سنا رہے ہوتے تھے, وہ میرے بہاف پہ میرے فرینڈس کو ایک میسج دے رہے ہوتے تھے کہ دس فرینڈ آف یورس would leave at Maghrib because that's what she has been told and taught. اور اسی پیغام کے ساتھ یہ باہر آئی ہے اور اس کا یہی اورینٹیشن ہے کہ اس نے واپس چلے جانا ہے اس سرٹن ٹائم پہ. تو جب اللہ تعالیٰ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ایک طرح سے یہ کفار اور جو مشرکین ہیں ان کو ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی طرف سے بے نیازی شو کریں کہ ان سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے میں کسی کوشچن کا یا ان کی بیوقوفانہ کوشچن کا اور یہ الٹی سیدھی بات ہے کہ میں جواب دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اعلان کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو فالو نہ کرنا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا رہا, میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کے مطابق اس کی اتباع کرتے ہیں. میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کام ایسے نہیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَن کبھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے جہنم تک پہنچ جاؤ, آخرت آ جائے, میرا حبیب کبھی تمہاری ملت کی اتباع نہیں کرے گا کیونکہ تمہاری ملت فیبریکیٹڈ ہے, ٹوسٹڈ ہے, غلط ہے, حق سے بدل چکی ہے. کل بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما دیں انا بے شک ہد اللہ هو الہدا, ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ولا ان تابعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم, اور اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اتباع کی ان کی ہوا کہتے ہیں نفس کی خواہش کو, جو ہمارے اندر ڈیزائرز اٹھتے ہیں جس کا حق سے تعلق نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کبھی اتباع کی آپ نے, یعنی کہ یہ امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کے بعد الذی جاءک کہ تمہارے پاس آ گیا من العلم, پچھلوں کو اللہ میں نے کہا کہ ان کو تو علم ہی نہیں, یعنی کہ ان کے پاس تو علم نافع نہیں, تمہارے پاس الحق آ گیا ہے, تمہارے پاس صرف قرآن حکیم کلام اللہ نہیں ہے, چلتا پھرتا قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے. تو اس علم کے آنے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی یہود اور نصارہ کی, ما لک من اللہ من ولا نصیر, تو بے شک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کے تم ان کے پیچھے جا رہے ہو, یاد رکھو اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصرت کرنے والا, مدد کرنے والا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کہیں کہ یہ بابا رسول پاک سے کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں کہ دیکھو یہود اور نصارہ اور ساری کائنات سن لے کہ میرے نبی نے کبھی بھی تمہاری خواہشات کی, تمہاری مرضی کی, تمہاری ناجائز خوشیوں کا خیال نہیں کرنا اس کے بعد کہ العلم آ گیا ان کے ساتھ. اور یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ال لگا ہوا ہے علم کے ساتھ, دا علم, دا حق, جب وہ آ گیا ہے اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہی ولی اور اللہ ہی نصیر ہے. اور حضرت ہم کو میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا, بے شک آپ کے لیے اللہ ولی اور نصیر کافی ہے. الذین, اور یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیوں یہ بات کی گئی کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کی پیروی نہیں کرے گی, کیونکہ الذین, یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب الکتاب دی, یعنی کہ ان کو ہم نے قرآن حکیم عطا کیا, یتلونہ, اس کی یہ تلاوت کرتے ہیں, حق کا تلاوت کے حق کے مطابق. اب یہاں پہ تلاوت کا میں نے مطلب پہلے بھی تو بتایا تھا کہ اس کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا, تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پروپگیٹ کرنا, کسی چیز کی اشاعت کرنا,
سب یہ دونوں مطلب ہیں اس کے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے, یا اس کو اس طرح دوسروں تک پہنچاتے ہیں جیسے اس کو پہنچانے کا حق ہے. اب اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ قرآن کو اس طرح غور اور سمجھ کے اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس طرح ذکر فکر اور پھر آخر میں تسخیر کر لیتے ہیں قرآن کو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. یعنی کہ جنت کا ذکر آیا تو جنت مانگتے ہیں اپنے رب سے, جہنم کا ذکر آیا تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہ اس طرح کتاب کو پڑھتے ہیں کہ صرف یہ ایک ریڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ اس کو اس غور سے پڑھتے ہیں کہ یہ علم ہمارے عمل میں نظر آئے. قرآن کا حلال ہماری زندگیوں میں حلال ہو, قرآن کا حرام ہماری زندگیوں میں حرام ہو. پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو چھپاتے نہیں, یہ قرآن کو اس کی اشاعت کرتے ہیں جیسے اس کو پھیلانے کا حق ہے. یعنی کہ قرآن کو اپنی پسند سے انٹرپریٹ نہیں کرتا ہے, جو اس کا حق ہے اسی طرح اس کی اشاعت اور پروپیگیشن کرتا ہے. جو آیات کا مطلب ہے چاہے وہ ان کے نفس کے خلاف گواہی دے رہا ہے, یہ حق کو حق بیان کرتے ہیں, ان لائک دا جیوز اینڈ دا کرسچنس, کیونکہ ان کے تو علماء نے اور ان کے تو راہبوں نے اپنی پسند سے مترجم کر لی, اپنی پسند سے بائبل اور تورات کو ٹرانسلیٹ کر لیا. لیکن یہ میرے پیارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ایسی نہیں ہے. یہ قرآن کے حق کو چھپاتے نہیں ہیں, اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں, اس کی متشابہات پر بحث نہیں کرتے, ان پہ ایمان لاتے ہیں. جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ سمجھنے کی اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ, یعنی کہ اس قرآن کے ساتھ, اس کتاب مبین کے ساتھ ایمان لائے ہیں, یعنی کہ اس کی ایک ایک آیت کو دے لیو اٹ آؤٹ. وَمَن یکفر بہ, اور جس کسی نے اس کتاب کے ساتھ کفر کیا, فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو بے شک وہی خسارے والے ہیں. آخرت میں تباہی انہی کی ہے, آخرت میں جو اللہ کی رحمت سے دوری ہے وہ انہی کے لیے. تو یہ قرآن از آر سالویشن, دس از فرام اللہ تعالیٰ, اللہ کا کلام ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فرمارے میرا کلام تمہارے ہاتھوں میں ہے. تم لوگ اگر تم لوگوں کے یہ دل منافق نہ ہو, ان کے اندر یہ بیماری نہ ہو, غرور اور تکبر اور یہ جہالت کے پردے تمہاری آنکھوں پہ نہ پڑو, تو میں سمجھا یہ اللہ کا کلام ہے. اینڈ دس کلام اللہ اسپیکس ٹو یو, یہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کلام کر رہے ہیں, یہ اللہ ہی کی باتیں جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ اس قرآن کو حق کون سمجھتا ہے, جو اس کی تلاوت حق کے طور پہ کرتا ہے, اس کو پروپوگیٹ اس کے حق کے مطابق کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے سمعنا واطعنا کے ایمان کے ساتھ, کہ جو کچھ ہم نے سن رہے ہیں, ہم یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اس کو سن رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے, سن رہے ہیں. یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو اب ہم نے اس کی اطاعت بھی کرنی, اس کو ہم نے عمل میں لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل, مخلص, اپنے مقرب, اپنے بہت بہت مومن, محسن, اپنے شاکر, ساجد, مطہر مومنین میں, عبد خاص میں, اپنے لاڈلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرمائے, اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے, ہر طرح کی ظلمت سے, ہر جن اور انس اور شیاطین کے, اور ہر غیر اللہ کی ناپاکی اور ظلمتوں سے ہمیں کامل طہارت عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم, آمین. یار میں کہاں پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے ہوئے غلطی بتائے لرزش ہوئی تو بخش دیں, معاف کر دیں. قرآن پاک کا یہ پڑھنا ہم سب کی طرف اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہدیہ بارگاہ رسول پر رمضان اور قرآن کی کے کلمہ کامل ہدایت اشفاق خیر اور برکت نصرت اللہ اور صحبت سے دنیا اور آخرت میں معطر منور شاد اور بات فرمائے. جزاکم اللہ خیر.